समझदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का भी और आपकी आमद का भी। हम इल्मी मुबाहिस तो बहुत सारे कर सकते हैं और करेंगे, और इंशाअल्लाह आप बातें भी रहेंगे और ये बातचीत भी होती रहेगी। आपने फरमाया कि आप पाकिस्तान में पहली दफ़ा यहाँ खड़े होकर ये सारी बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से पाकिस्तान में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त और पाकिस्तान के लोग इस वक्त जिस तबाही में खड़े हैं और जिस इन हालात से गुजर रहे हैं, उसमें जहाँ और बहुत सारी गैर यकीनियत है, वहाँ मज़हब और मजहबी हल्का जो है पाकिस्तान में, उसका भी एक बहुत अहम रोल है कि हम इस नैश पे पहुँचें। तो आपने अपनी तकरीर के दौरान जिस तरह आपका ज़ब्त टूटा और आपके जो जज्बात थे और जो गांधी साहब के बारे में आपकी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आने और हमारा जो मुआशरे का जबर और जिस बदकिस्मती का आपने जिक्र किया कि जिसकी वजह से ये ज़मीन उनके ऊपर तंग हो गई, न सिर्फ ये कि हम इस पर बड़े शर्मसार हैं बतौर मुआशरा, लेकिन मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, और ये चूँकि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है हमारे मुआशरे में आगे बढ़ने की, और यकीनन कि आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके इस पैगाम भी उन तक लेकर जाएँ और आपका ये तासुर भी कायम हो कि पाकिस्तान में इस वक्त भी अक्सरियत लोगों की इस तरह की बातचीत के लिए तैयार, न सिर्फ तैयार बल्कि इल्मी सतह पे जो मज़हब की वजाहत है और जो उसकी समझ बूझ है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। जहाँ हम मजहबी इंतहा पसंदी और जुनूनियत का जहाँ हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में मुतफ़िक्र हैं, वहाँ दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से जो गांधी साहब और आपकी जो बातचीत है वो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँच रही है और वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रुझान भी है। तो मैं बड़ा उम्मीद भी हूँ, इसलिए आपको यहाँ देख के इस वजह से बहुत खुशी भी हो रही है। आप हम में से हैं और आप आते रहें और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में, और इस पर गांधी साहब के भी यहाँ बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने बड़ी वजाहत से इसके ऊपर बातचीत भी की है, लेकिन इस फोरम के तहत आप यहाँ में और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता उनके लिए, लेकिन मैं बाहर ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ हम पहुँचे हैं, जिस नहज पे हम खड़े हैं, वहाँ पे मजहबी हलकों का भी एक बहुत अहम रोल है। मजहबी हल्के सियासत में इस्तेमाल भी होते हैं और इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार भी रहे हैं और हैं। इसमें यकीनन जो मजहबी तालीम है उसका एक बहुत असर है, लेकिन ये उससे बढ़ के विश्वास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या वो इक़दाम करें पाकिस्तान में कि इस रमजान का तदारुक भी हो सके और इसका रुख भी बदला जा सके। यकीनन तालीम तो एक उसकी वो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जिन लोगों के अब मुफाद और मादी मुफादात अब वाबस्ता हैं इल्म की इस वजाहत से और इस दृष्टि से कि जो हम पाकिस्तान में देखते हैं उसका तदारुक क्या है, उसको कैसे हम एड्रेस करें। क्योंकि जब तक हम, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, कोई इस पर बात करे या ना करे, लेकिन ये पाकिस्तान के अव्वलीन मसाइल में से एक मसला है। मजहबी हलकों का रोल पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में, और यही तय करेगा कि मुस्तकबिल में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या वो इक़दाम करने चाहिए, या वो क्या वो स्टेप्स हैं जो लिए जा सकें कि जिससे इसको एड्रेस किया जा सके, मौसम तौर पे एड्रेस किया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपके जो तहनीती कलमात हैं मैं बहुत ही सिपासगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ आपकी हौसला अफजाई का। और इससे आगे बढ़ के भी मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर तो यकीनी तौर पर जो हालात हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाकर जब हमने अपने काम का आगाज़ किया तो ये पाकिस्तानी ही थे जो वहाँ पर हमारे दस्तबाजू बने। इसी कौम के वो गुलहाए सरसब्त जो
اپنے روشن دنیا کے امکانات کی تلاش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو اس ملت سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ملک فراہم کیا ہے اور جو قوم اس کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور ابھی بھی میرے لیے یہ بات بڑی باعث تعجب بھی ہے، باعث حیرت بھی ہے کہ مجھ جیسے ایک بالکل ہی ادنیٰ سے اور حقیر سے ابتدائی نوعیت کے طالب علم کو سننے کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ ابھی مجھے ایک ساتھی ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ محمد ایجنسی سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اکیلے اس کو چلا کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اگر کسی ملت کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی فکری تائید اور وابستگی کے اظہار کے لیے اس درجے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو ہمیں بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی کھولے گا کہ جب خود اس ملت کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ کام کریں۔ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی جدید مذہبی مفکرین ہیں یہ مغربی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے ملک میں ہمیں رہنے تو دو، یہاں پر ہم رہیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، کام کریں گے، ہم آہنگی کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ خود ہماری غلطیاں اگر فکری طور پہ کچھ پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے لیے مکالمے کی فضا پیدا ہوگی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور آپ نے جو ذکر کیا سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، یہ بھی امر واقع ہے جی کہ ہماری اس ملت کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے، اور یہ مذہبی طبقہ میں کسی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر دنیا کی جو تہذیبوں کی تاریخ ہے اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ خود مسیحیت کے اندر یہ پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ نشأت ثانیہ اور انسا کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو یہ مذہبی طبقہ زمین تنگ بھی کرتا ہے، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اگر ماضی کے مقابلے میں جائزہ لیں تو اس طریقے کے رجحانات، جس طریقے کے رجحانات ہم نے پیش کیے ہیں، اور اگر میں اپنے مخالفین کی لغت مستعار لوں کہ جس درجے کی گمراہی کو ہم نے پھیلایا ہے، یہ اگر ماضی کے اندر ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی ہے، سر نہیں رہتا، اور صدیاں لگتی ہیں اس بات کو کم سے کم عوام تک پہنچنے کے لیے۔ آپ قریب عہد کے اندر دیکھیں، اس بر صغیر میں امام ابن تیمیہ کا 600 سال تک کوئی نام لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ عالم اسلام کی اگر آپ اباکر شخصیات کی فہرست بنائیں تو ان کے صف اول کے لوگوں میں وہ آتے ہیں۔ تو بڑی مشکلات تھیں۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، نیا کام جب بھی آپ کریں گے، کسی بھی اسٹیبلش روایت کو آپ چیلنج کریں گے تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ اس دور کی ایک اتنی بڑی دین اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ کام جو صدیوں میں جا کر ہونا تھا وہ سالوں کے اندر ہو گیا، اور جو طاقت ہمارے مذہبی طبقے کو حاصل تھی وہ طاقت در حقیقت مسجد کے ممبر کی تھی۔ وہ مسجد کا ادارہ رسول اللہ کا بنایا ہوا تھا، وہ بنایا تو اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا، لیکن اس کو فرقوں کی ترویج کی آماج گاہیں اور مرکز بنا لیا گیا، اور اس کے پیچھے صدیوں کی محنت تھی اس ہماری مسلم تہذیبی روایت کی، تب جا کے ان کو وہ ممبر ملا جہاں وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ زمانے کا جبر دیکھیے کہ یہ کمبخت سائنس نے ایسا یوٹیوب ایجاد کیا کہ اب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ روایت جس کو 1200 سال لگا کر مسجد تک پہنچ کے بعد پہنچانے کی زحمت کرنی پڑی، اس سب کی زحمت کو ایک لائف کے کلک سے رفع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ان سے ہمیں ہمدردی پیدا ہونی چاہیے کہ جو زمین انہوں نے 1200 سال میں ہموار کی تھی، اس کو بلڈوزر لے کے یہ چند نوجوان آ کے جو ہے نا وہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ زمانہ جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس میں کم سے کم باتیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس کا ذکر کیا کہ تبدیلی کا امکان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، دیکھیے یہ بات بالکل طے ہے، 2 اور 2 4 کی طرح طے ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کی جو فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ فوسلائزڈ ہو چکی ہے، اور اس فکر کے اندر غور و فکر کرنا، اس فکر کے اندر تجدید و ترمیم کرنا، اس فکر کو ریویو، ری لرن اور ری تھنک کے پروسیس سے گزارنا کم و بیش ان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان میں یہ رویہ پیدا ہو جائے عام گھرانوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان نہیں چل سکتے، اور یہاں پر تو صدیوں کا تعامل ہے سوشل بیہیویئر میں۔ اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوا کہ ایک تو ہے رویہ پیدا ہو جانا، اس رویے کو مختلف دینی نصوص کی تائید حاصل ہونا شروع ہو گئی، یعنی آپ نے خود مذہب پر غور کر کے
وہاں سے ایسے دلائل تراشے کہ جس سے آپ اپنے اس رویے کی جسٹیفیکیشن بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھو قرآن کی تائید بھی حاصل ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر کی تائید بھی حاصل ہے۔ یہاں تک ہوا ہے اس زمین پر جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 250 بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں ناحق بہیمانہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے جواز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم رحمۃ للعالمین کی حدیثیں پیش کی گئیں کہ یہ عمل تو بالکل جائز ہے اپنی ذات میں، اور اس کے نظائر پیش کیے گئے۔ تو اتنی گمبھیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ روایت ہے، مشکل کام ہے۔ دنیا میں تبدیلی کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں جی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فکری مقدمات کو ریویو کریں اور نئے تازہ ہوا کے جو جھونکے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں، اس سے آپ کے یہاں تجدید، ترمیم، بہتری تدریج کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے۔ ایک دوسرا کام ہے اور وہ ہے اللہ کا تکوینی قانون، وہ ہے زمانے کا جبر۔ زمانے کا جو جبر ہے، بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑا نظریہ آپ بیان کرتے رہیں ممبر پہ بیٹھ کے، وہ اطلاق میں آ کر اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے۔ آپ سنائیں حدیث ممبر پہ بیٹھ کے کہ تصویر بنانا حرام ہے، اور قیامت میں جو لوگ تصویر بناتے ہیں ان کو اپنی روح اس میں پھونکنی پڑے گی، اور یہ بیان دینے کے بعد امام مسجد اٹھیں گے، ٹھنڈا گلاس کا شربت پئیں گے، اور اطمینان سے جا کے عمرے کے لیے فوٹوگرافی کھینچ کے جا کے ایمبیسی میں جمع کرا کے آ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں زمانے کا جبر۔ یہ زمانے کا جو جبر ہے یہ بڑے سے بڑے فلسفوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں، یہی ٹی وی تھا نا جس کے بارے میں خود ہمارے اکابرین بتاتے کہ جن کے گھروں میں ہو ان کی قبروں میں عذاب کی اور اژدہا کی داستانیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی ٹی وی ہے جس کے اوپر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ علماء آ کر اب بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث اجر سمجھتے ہیں۔ یہ زمانے کا جبر ہے۔ یہ جبر جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑے سے بڑے فلسفے، وہ غلبہ دین کی آرزوئیں ہوں، وہ دنیا کو طاقت کر کے اس کو ایک پین اسلامزم کی ریاست بنانا ہو، وہ سب کچھ رفو ہو جاتا ہے، اور آپ موجودہ انتخابی سسٹم کا حصہ بن کر لوگوں سے جا کر ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو زمانہ بڑا صراف ہے، جملہ سنیے گا، زمانہ بڑا صراف ہے۔ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ تو جو کچھ علماء اس وقت پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، زمانے کا جبر دیکھیں، یہ مذہبی مقدمات وہ پبلک کے اسٹیجوں پر پیش کرنے کی جرت بھی کچھ عرصے بعد نہیں کریں گے۔ یہ جرت بھی نہیں کریں گے کہ وہ ان مقدمات کو پیش کریں، لوگ کھڑے ہو کے نوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ زمانے کا جبر یہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہماری حالیہ تاریخ میں ہوا ہے 200 سال پہلے۔ وہ کلیسا کا نہاد جو 2500 سال کی روایت پہ کھڑا ہوا تھا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں طاقت کے وہ مراکز جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان مذہبی عناصر کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح ضرب عضم میں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، آپ یقین جانیے کہ استدلال کی طاقت اور دلیل کی قوت اور یہ جو موجودہ ذرائع ابلاغ کی جدید حرکیات اور ترقی ہے، یہ سماج کو دنوں میں بدل کے رکھ دیتا۔ اور وہ لوگ جو اس وقت ان مذہبی جتھوں کے ساتھ منظم ہو کر اس وقت ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور لوگوں کو ایک خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں کہ مذہب پہ غور نہ کرو، وہ آپ کو ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم۔